नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना allज़ीना यअमलूना स्सॉलिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा, यकीनन ये कुरान जिंदगी गुजारने का बिल्कुल सीधा रास्ता बताता है और बशारत देता है उन मोमिनों को जो नेक अमल करेंगे उनके लिए बहुत बड़ा अजर। मौजूद सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलमानों पर कुरान मजीद के हुकूक का चौथा हक हुक्म व अकामत यानी अमल करना। कुरान मजीद के पहले तीन हुकूक यानी कुरान को मानना, उसको पढ़ना और उसको समझना, दर हकीकत इस चौथे हक अमल करने के लिए मतलूब है। इसलिए कि कुरान हुदल नास है यानी इंसानों को रहनुमाई अता करता है और कुरान का मकसद नुज़ूल ये है कि उसे अपने जिंदगी का लाहे अमल बनाया जाए, वरना अगर कुरान पर अमल न किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ईमान ही मोतबर नहीं रहता। मिशकात शरीफ की हदीस है, इसके रावी अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल आस रदियल्लाहु तआला अन्हुमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबिअन लिमा जितु भी। तुम में से कोई शख्स ईमान वाला उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिश यानी उसकी मर्जी इस चीज के ताबे ना हो जाए जो मैं लाया हूं, यानी अपने मर्जी को कुरान के तालीमात के ताबे कर देना। और दूसरी हदीस जामे तिरमिजी की है, जिसके रावी है सैयदना सुहैब रदियल्लाहु तआला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा आमना बिल कुरान मन इस्तहल्ला महारिमहु, कि उस शख्स का ईमान कुरान पर नहीं है जिसने कुरान की हराम करदा चीज को अपने लिए हलाल ठहराया हो। इन दो हदीस के गिर्द ही ये चौथे हक का मजमून घूम रहा है। जो लोग कुरान को अल्लाह की किताब तस्लीम करे उनके लिए हिदायत की शर्त यह है कि वो अपनी जिंदगियों के रूख को कुरान के सिमत में अमलन मोड़ दे और कुरान के हर तकाजे को पूरा करने के इरादे के साथ पढ़े, चाहे इसके लिए कितनी ही तकलीफ उठानी पड़े और कितनी ही कुर्बानी देनी पड़े। इस इरादे के बाद भी, एक तवील मुजाहिदे के बाद ही नफ्स इंसानी में तस्लीम व इनक़ियाद की कैफियत पैदा होती है। तस्लीम यानी कुरान के अहकामात को एक्सेप्ट करना, कबूल करना, और इनक़ियाद यानी कुरान को जो लीडरशिप, कुरान को कायद मानना, जो दुआ पढ़ते अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरान अज़ीम वजअल्हु लना इमाम व नूर व हुदा, तो कुरान को अपना इमाम समझना। और यह तस्लीम व इनक़ियाद की कैफियत का पैदा होना हिदायत का नुक्ता आगाज है, जिसको सूरह मोहम्मद आयत नंबर 17 में यूं फरमाया कि वल्लज़ीना नहतदौ, कि जो लोग भी हिदायत की राह इख्तियार की, ज़ादहुम हुदा, तो अल्लाह ताला ने उनके हिदायत में इजाफा कर दिया। व आताहुम तक़वाहुम, और अल्लाह ताला ने उन्हें परहेजगारी अता की। वरना इसके बरअक्स अमल के बगैर कुरान को पढ़ना खुद कुरान पढ़ने वाले पे मौजिब लानत है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 61 में यूं फरमाया, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठे पर अल्लाह की लानत हो। अगर जो शख्स कुरान पढ़ रहा हो और फिर झूठ बोल रहा हो तो उसकी लानत उसी पे आ रही है। उसी तरह सूरह मुतफ्फिफीन की पहली आयत, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, कि हलाकत हो, बर्बादी हो नापतोल में कमी करने वाले की। अब अगर बिजनेसमैन है तो अगर वो डंडी मार रहा है अपने माल में और पैसे पूरे ले रहा है तो ये नापतोल में कमी है। और अगर वो सर्विस पेशा है यानी कि नौकरी पेशा है आदमी, और अगर वो तनख्वाह पूरी ले रहा है और काम पूरा करके नहीं दे रहा है तो गोया कि नापतोल में डंडी है। तो इसी तरह जो है सूरह हुमज़ा में फरमाया, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, कि हलाकत और बर्बादी हो वो लान तान करने वाले की, जो सामने सामने ताना देता हो और पीठ पीछे गीबत करता हो। ये तमाम बुराई माशरे में इतनी आम है कि हम इसको इतना लाइट लेते हैं कि इसके ऊपर कोई हमारे अंदर संजीदगी ही नहीं है। और सबसे बड़ी लानत जिसमें उम्मत मुसलमान की अक्सरियत मुलविस है वो है सूद।
سورہ بقرہ آیت نمبر 278 اور 279، ان دو آیتوں میں کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور ربا کے جو بھی کاروبار کر رہے ہو اس کو وہیں پہ چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اگلی آیت میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ نہیں چھوڑا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج جو لوگ تاجر ہے وہ بینک سے سود پہ پیسہ لے کے تجارت کر رہے ہیں۔ آج جو لوگ نوکری پیشہ ہے وہ کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے، گھر خریدنے کے لیے، دکان خریدنے کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے، گھر کے اشیاء خریدنے کے لیے انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں، ای ایم آئی جو کہ ہے سود پر بھری جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کچھ نہیں تو جیبوں میں ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ اور مختلف کارڈ رکھے ہوئے جو سود کے نظام پہ چل رہے ہیں۔ تو گویا یہ پوری امت سود میں ملوث ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں کہ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی آیتیں نازل کی ہے، آیت محکمات، آیت متشابہات۔ والذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے، منہ آیت محکمات، اس میں آیت محکمات ہے۔ یہ آیت محکمات کیا ہے؟ یہ احکامات ہے جس کا ترجمہ کرنے سے سیدھے سیدھے جو ہے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہن ام الکتاب، یہی در حقیقت اس کتاب کی جڑ و بنیاد ہے، اصل کتاب یہی ہے۔ وہ اخر متشابہات، اور دوسری جو ہے متشابہات ہے۔ متشابہات وہ ہے جو ہمیں ایسی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے جو نظر نہیں آتی، جیسے ذات باری تعالیٰ، انسان کی روح، جنات، ملائکہ، جنت، جہنم، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دے کے سمجھایا ہے۔ پہلی وحی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو ہم وہ علم عطا کر رہے ہیں جو وہ نہیں جانتا، یعنی حواس خمسہ سے وہ اس علم کو اخذ نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ روح، جس کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 میں فرمایا یسألونک عن الروح، اے نبی آپ سے یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ان کو جواب کیا دیا گیا؟ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہہ دیجئے کہ روح جو ہے اللہ کا امر ہے اور تمہیں اس کا زیادہ علم نہیں دیا گیا ہے، لہذا تم کتنے ہی اس کے اندر غور و خوض کرو گے تو کچھ حاصل نہیں کر سکو گے۔ دوسرا، ذات باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ غیب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن سورہ اخلاص میں دیا ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ تنہ تنہا ہے، وہ یونیک ہے، کوئی دوسرا ویسا نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے، سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے، پیاس لگے تو پانی چاہیے، توانائی کے لیے کھانا چاہیے، نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے مرد کو عورت اور عورت کو مرد چاہیے۔ اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، وہ محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا گیا ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کی نسل کا پتہ چل سکتا ہے، نہ اس کی سپیشیز کا پتہ سکتا ہے، نہ اس کی ذات کا پتہ چل سکتا ہے۔ وہ اپنی قدرت سے ظاہر ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے کوئی قریب بھی کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے۔ تو ان دو آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو جو لوگ قرآن سے ہدایت اخذ کرنا چاہتے ہیں ان کی ساری توجہ آیت محکمات پر ہوتی ہے، نہ کہ آیت متشابہات پر ہوتی ہے، اور وہ قرآن کے احکامات پر مکمل اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے نزدیک حفظ قرآن کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کے الفاظ ان کے حافظے میں یعنی کہ میموری میں ہو جائے، اور قرآن کا علم ان کے ذہنوں میں یعنی کہ ان کی نالج میں آ جائے، اور قرآن کی تعلیمات ان کے عمل میں یعنی کہ ان کے اخلاق و سیرت و کردار میں محفوظ ہو جائے۔ اور اس عمل کی تکمیلی کیفیت یعنی آئیڈیل کنڈیشن تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ایک حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، سعد بن ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ وہ فرماتے ہیں قال اتیت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا،
فقلت یا ام المؤمنین، تو میں نے کہا کہ اے مومنوں کی امی، اخبرینی بخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتایا۔ بڑا پیارا جواب دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ قالت کانا خلقہ القرآن، کہ وہ تو پورے قرآن کا جو ہے مجسم وہ اخلاق تھے، جو بھی قرآن نے کہا وہ ان کے اخلاق میں تھا۔ اما تقرأ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قول اللہ عز و جل، اللہ عز و جل کی بات، اللہ کا قول، وَإِنَّكَ لَخُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ نون کی آیت نمبر 4 ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق عالیہ سے متصف کیا ہے۔ قرآن کے احکامات پر عمل کرنے سے انسان کی سیرت و کردار بدل جاتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے اس قرآن کے بارے میں ایک شعر کہا ہے، فاش گویم آنچ در دل مضمر است، میں بالکل صاف کہتا ہوں جو بات میرے دل میں چھپی ہوئی ہے۔ ای کتاب نیش چیز دیگر است، یہ ایک معمولی یا عام کتاب، یہ صرف کتاب نہیں ہے، یہ کچھ اور شے ہے۔ چوں بجا در رفت، جب انسان کے اندر یہ اتر جائے، انسان اس پر عمل کرنے لگ جائے، جا دیگر شود، تو اس کی پرسنالٹی بدل جاتی ہے۔ دیگر شد، جب اس کی پرسنالٹی بدل جائے، جہان دیگر شد، تو یہ جو ہے پوری کائنات اس کے لیے بدل جاتی ہے۔ When you are changed from within, the whole universe will change for you۔ اس لیے کہ قرآن کے احکامات پر عمل کرنے سے اب آپ کی سوچ بدل جاتی ہے، اور سب سے پہلے انسان کی سوچ بدلنا ضروری ہے۔ جب انسان کی سوچ بدل جائے گی تو پھر اس کی ترجیحات بدل جائے گی، پرائیورٹیز بدل جائے گی، اس کی جو ہے دوڑ دھوپ بدل جائے گی۔ کل تک وہ دنیا کمانے میں لگا ہوا تھا، اب آخرت کمانے میں لگے گا کہ حصول جنت اور اللہ کی رضا کا وہ طالب ہو جائے گا۔ جب انسان کی سوچ بدلے گی تو اس کے شوق بدل جائیں گے، اس کے خوشی اور غم کے معیار بدل جائیں گے، کامیابی اور ناکامی کی منزل بدل جائے گی۔ یہ چینج آف پرسنالٹی عالمی بدلاؤ کا پیش خیمہ ہے، یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ ایک شخص میں تبدیلی آئی تو پھر یہ تبدیلی سرایت کرے گی دوسرے میں، اور پھر تیسرے میں، اور پھر ایک جماعت وجود میں آ جائے گی، اور وہ جماعت انقلاب برپا کرے گی۔ افسوس ہمارا حال بقور مرزا غالب کے، کہ جانتا ہوں ثواب، طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ آج کون سا مسلمان ہے جو نہیں جانتا ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، نماز وقت پہ ادا کرنا چاہیے، نماز باجماعت پڑھنا چاہیے، لیکن کتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں؟ اس کا حل کیا ہے؟ ہمارے لیے حل یہ ہے کہ جتنا قرآن کا علم حاصل ہو جائے اتنے پر عمل شروع کر دے۔ جیسے سورہ زمر میں کہا ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ جو لوگ اس قرآن کی آیت کو سن لیتے ہیں تو وہ لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں بہترین طریقے سے۔ تو اللہ نے فرمایا اولئک الذی ھداھم اللہ، وہی اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے، اولئک ھم اولو الالباب، اور یہ عقل مند لوگ ہیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے قول کے مطابق، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو مالک اشعری اس کے راوی ہے، فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن جو ہے قیامت کے روز تمہارے یا تو حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے مضمون کو یہیں پہ اختتام کرتا ہوں، اگلی نشست میں بقیہ بات کو مکمل کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة